नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बात करनी है। आपको पता है कल परवेज़ इलाही साहब ने एडवाइस गवर्नर साहब को भेज दी है, और गवर्नर साहब तो जैसे बाउंड्री पे खड़े थे और उन्होंने लपकते ही वो कैच पकड़ लिया और आउट करार दिया पंजाब के अवामी नुमाइंदगान को, पंजाब के मैंडेट को। होना इसके बरक्स चाहिए था। लोग ये समझ रहे थे कि नून लीग बहरहाल यहाँ पर कोई बड़ा मार्का करेगी और पंजाब की असम्बली टूटने नहीं देगी, लेकिन मुझे यूँ लगता है जो हालात हमें बता रहे हैं कि नून लीग को पंजाब असम्बली के टूटने का ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था तहरीक इंसाफ और काफ लीग के साथ। एक दिन पहले इनके बयानात बिल्कुल डिफरेंट थे और अताउल्लाह तार कुछ कह रहे थे, और उस रात जिस दिन वोटिंग हुई उससे अगले दिन भी इन्होंने अदालत में जाना था और क़यामत बर्पा कर देनी थी, लेकिन कोई क़यामत बर्पा नहीं की। पहले समरी आई, समरी सादा कागज़ पे आई, फिर उसके बाद समरी ऑफिशियल लेटर हेड पे आ गई, और फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद गवर्नर साहब का ट्वीट भी आ गया कि समरी मुझे मिल गई है। और जब उनका ट्वीट आया उसके एग्जैक्टली 48 आवर्स के अंदर ये असम्बली टूट जाएगी। ये क्या हो रहा है? कौन किसे धोखा दे रहा है? कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है? कौन जाल में फंस गया है? ये सूरत हाल, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कानूनी तौर पर क्या पंजाब असम्बली वाकई टूट गई है? क्या वाकई अब पंजाब का वारिस कोई नहीं रहा? क्या गवर्नर राज लगेगा? क्या अब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? तो इस पे बुनियादी तौर पर बात करनी है। पहली बात तो ये है कि अगर ये वज़ीर आला का मुकम्मल इख्तियार है और उस इख्तियार को तस्लीम करना चाहिए कि जिस वक्त वो चाहे असम्बली की 1-2 लाइनों में लिखे कि मैं असम्बली डिज़ोल्व करना चाहता हूँ, और वो असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है। उसके बाद गवर्नर के आइनी इख्तियारात कुछ नहीं है, जिस तरह सदर के आइनी इख्तियारात कुछ नहीं है। तो बस अगर एडवाइस मिल गई है तो आइन यही कहता है कि 48 घंटे के अंदर वो असम्बली डिज़ोल्व हो गई। अब थोड़ा सा कानूनी लकूना पैदा किया जा सकता था। वो किस नुक्ते पे पैदा किया जा सकता था वो मैं आपको बताता हूँ कि परवेज़ इलाही ने सीधा सीधा एक लाइन में लिखा कि मैं जो हूँ समझता हूँ कि ये असम्बली अब काम नहीं कर सकती, तो मैं असम्बली डिज़ोल्व कर देता हूँ। इतना ही लिखते हैं। गवर्नर कानूनी लकूना कैसे पैदा कर सकते थे? अगर वो इस ख़त के जवाब में परवेज़ इलाही को ख़त लिखें कि आपने ये तो कहा असम्बली डिज़ोल्व कर दें, लेकिन उस कानून का हवाला नहीं दिया, आइन के उस मामले का हवाला, उस शिक का हवाला नहीं दिया जिसके तहत आप जो है ये असम्बली डिज़ोल्व कर रहे हैं। जाहिर है आइनी और जमहूरी कदम है, तो वो आइनी और जमहूरी कदम किसी कानून के ताबे होगा। उस कानून का, उस आइन की शिक का हवाला नहीं दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर गवर्नर चाहें तो बड़ा डांट डपट का ख़त भी लिख सकते हैं वज़ीर आला को कि भाई आपने ये जो है बग़ैर किसी आइनी हवाले के एक ख़त मुझे लिख दिया, इसमें आइन का हवाला लिखें। अच्छा, ये कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है कि जो पहले सादा पेपर पे वो असम्बली की डिज़ोल्व होने का नोटिफिकेशन दे सकते हैं, फिर मोनोग्राम वाले पेपर के साथ दे सकते हैं, तो वो आइन का हवाला दे के भी लिख देंगे। लेकिन इस सारे प्रोसेस में होता ये है कि आप टाइम गेन करते हैं, पॉलिटिकल मनूवरिंग करते हैं, इधर से बात करते हैं, इस फरीक से बात करते हैं, और उस टाइम गेन करने के नतीजे में आप असम्बली को, अवाम के मैंडेट को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला ही मुख्तलिफ है, यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है। बलीगुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब, जैसे ही उन्हें ये लेटर मौसूल हुआ, वो तो शायद वो ढोल तमाशे लेके खड़े थे, उन्होंने भंगड़े देती हुई एक ट्वीट की कि लेटर मिल गया जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है लेटर मिल गया, अब अवाम के मैंडेट को काफ लीग के साथ मिलकर ठुड्डे मार दो। ये और कुछ क्लियर नहीं है कि अब पंजाब में क्या होगा। इमरान खान की ज़हनियत बिल्कुल क्लियर है, वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, अब अगर तो वो चूँकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उनके जो सारे नारे थे अता ताड़ के, राना सनाउल्लाह के, वो कहीं धरे के धरे रह गए। एक इत्तला के मुताबिक ये एडवाइस लंदन से मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से आई है कि अगर इमरान खान असम्बली तोड़ना चाहता है तो तोड़ने दें। उसके बाद अचानक
یہ سارے جیالے اور دبنگ لوگ بیک فٹ پہ آ گئے. رانا ثناءاللہ بھی اب اس طرح کی بات نہیں کر رہے اور عطا اللہ تارڑ بھی اس طرح کی بات نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ فل ملوا کر ایک اسمبلی کو توڑنے کی کارروائی ہو رہی ہے. اس میں عمران خان بھی شامل ہیں, اس میں کاف لیگ بھی شامل ہے, اس میں نون لیگ نے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں کی. بھئی آپ دیکھیے کہ بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے. وہ جہاں پہ گنتی غلط ہو رہی تھی, آپ آواز بلند کریں, آپ احتجاج کریں, وہاں سے بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے اور اسمبلیاں ٹوٹ گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا پنجاب میں. اب پنجاب میں ہوگا, پنجاب میں دھما چوکڑی مچی رہے گی, سکون کا ایک دن نصیب نہیں ہوگا. اب پنجاب میں ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننے کے لیے 2 افراد کے نام کیئر ٹیکر نگران وزیر اعلیٰ کے لیے عمران خان اور کاف لیگ کی طرف سے آئیں گے. 2 نام پر حمزہ شہباز کی طرف سے آئیں گے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور غائب ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے. تو وہ کاف لیگ کی طرف سے, نون لیگ کی طرف سے وہ 2 نام دیں گے. یہ ہمیں 200% یقین ہے کہ وہ نام چاہے فرشتوں کے دے دیں یا کتنے شریف لوگوں کے دے دیں, دونوں پارٹیوں میں اتفاق نہیں ہو سکتا. عمران خان نے چونکہ اس سسٹم میں اپنی من مانی کی ایک روایت قائم کی ہوئی ہے, لہٰذا وہ اس کے اوپر لڑائی جھگڑا ہوگا اور وہ کہیں گے جی جو نام یہ دیں گے وہ کہیں گے یہ کرپٹ ہے, چور ہے, جو نام یہ کہیں گے وہ کہے گا یہ تو پی ٹی آئی کا جو ہے کارکن ہے. اس طرح کی بحث ہوگی. یہ معاملہ سالو نہیں ہوگا, پنجاب لاوارث پڑا رہے گا اور گورنر کے پاس اس سارے عرصے میں گورنر کے پاس اختیارات ہوں گے. اب وہ اس سارے عرصے میں بہت سے کام کر سکتے ہیں. گندم کی جس طرح کمی پیدا کی گئی ہے, جس طرح پولٹری کی پرائسز بڑھائی گئی ہیں, اس سارے چیز کو کاؤنٹر کر کے لوگوں کے لیے کچھ سہولتیں کریٹ کر سکتے ہیں مجیب الرحمان صاحب. اچھا جی, یہ معاملہ سالو نہیں ہوگا کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کا. پھر یہ چلے جائیں گے الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن بیچ میں بیٹھے گا, ان کا کوئی تصفیہ کرائے گا. فرض کیجئے یہ الیکشن کمیشن میں بھی ظاہر ہے عمران خان نے کدھر ماننا ہے الیکشن کمیشن کو, وہ تو ہر ادارے سے ناراض بیٹھے ہیں. پھر اس کے بعد یہ عدالتوں میں ہوتا 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 الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے بینچ کے پاس جائے گا. وہ 3 رکنی بینچ ہو یا لارجر بینچ ہو, الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن وہی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑا ٹائم لگے گا. کل کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں آ جائے گی, پنجاب بڑے دنوں تک لاوارث پڑا رہے گا. عدالتوں کے چکر, ججوں کے ریمارکس, وکیلوں کے ٹویٹس, یہی سب کچھ ہم دیکھتے رہیں گے اگلا 1 مہینہ. اچھا فرض کیجئے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرا لیں. اچھا اب ہم سب کو پتا ہے کہ سپٹمبر 2023 میں نئے الیکشن ہونے ہیں, جنرل الیکشن. تو اگر یہ ابھی الیکشن 90 دن میں کرائیں, یہ جنوری ہے, فیبرری, مارچ, اپریل, یعنی اپریل مئی میں کہیں الیکشن کرائیں, تو کیا یہ سپٹمبر میں پھر الیکشن کرائیں گے؟ نہیں, یہ بالکل بھی نہیں ایسا ہوگا. جو بھی الیکشن صوبائی اسمبلی کا ہوگا, فرض کیجئے یہ مئی میں الیکشن ہوتا ہے تو یہ 5 سال کے لیے ہوگا. یہ مئی 2023 میں ہوتا ہے تو یہ مئی 2028 تک ہوگا. جنرل الیکشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک اس میں بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, چونکہ الیکشن سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں اور چند مہینوں کا ہی فرق رہ جاتا ہے, اپریل کے بعد ویسے ہی آپ کہیں الیکشن نہیں کرا سکتے, تو اس کے لیے پھر یہ معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو چند مہینے ایکسٹینڈ کیا جائے. اور وہ روتا پیٹتا اگر اپریل مئی تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے, پھر الیکشن سپٹمبر میں ہی ہوگی. اسی دوران عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ کے پی کے الیکشن اسمبلیاں بھی توڑ دیں گے, وہاں کے عوام کی مرضی, مینڈیٹ اور منشا کو بھی ٹھڈے ماریں گے, تو وہ بھی توڑ دیں گے. اچھا کے پی کے اور پنجاب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اس سے وفاقی حکومت پر بہت زیادہ پریشر پڑ جائے گا نئے انتخابات کے لیے. پاکستان کے 2 بڑے صوبوں میں حکومت ہے ہی نہیں, تو وفاق کی 25 کلومیٹر کی حکومت کیا کرے گی؟ تو وہ پریشر پڑ جائے گا. اور اس صورتحال میں لنگر آن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن اخلاقی طور پر ان پر بہت دباؤ ہوگا
کہ یہ نئے انتخابات میں جائیں، جو کہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے۔ آپ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ وہ گلگت بلتستان اور کشمیر اسمبلی اگر توڑ دی جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ان دونوں کا اس صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ دونوں اسمبلیاں وفاق کی تابع ہوتی ہیں، اور وہ ٹوٹے نہ ٹوٹے ان کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل فرق پڑے گا پنجاب اور KPK کی اسمبلی ٹوٹنے سے۔ اب آخری سوال کہ عمران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بڑی واضح سی بات ہے، ابھی ڈونر کانفرنس ہوئی ہے اور پاکستان کو ڈھیر سارے ڈالروں کی امداد کا وعدہ ہوا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے 11 بلین کا، کوئی کہہ رہا ہے 8 بلین کا۔ سعودی عرب اب 10-11 بلین اٹ سیلف اپنے اون پر اس کے علاوہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ پاکستان کو ٹوٹل 16 بلین کی ضرورت تھی، اگر یہ ساری اماؤنٹ اکٹھی کی جائے تو یہ تقریباً 21-22 بلین بنتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہ صرف ہم اس سے سیلاب زدگان کی بحالی کر سکیں گے، بلکہ اس سے ملک میں لوگوں کے لیے فلاح، ترقیاتی پروجیکٹ، اسکول، کالج، سڑکیں، یہ سب کچھ بھی بنا سکیں گے۔ پھر دوسرا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ گرانٹ جب مل جاتی ہے تو یہ ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد دنیا کی باقی قوتیں جو فائنینشیل پاورز ہیں وہ بھی پاکستان میں انٹرسٹ ہو جائیں گی، ورلڈ بینک اپنے لون ایکسٹینڈ کر دے گا، اور ایک پاکستان کے خزانے میں کافی پیسہ جمع ہو جائے گا، حکومت فائنینشلی مستحکم ہوگی، اور وہ لوگوں کو سہولت دینے کی میں کسی حد تک کامیاب ہوگی۔ یہ وہ نقطہ ہے جو عمران خان نہیں چاہتے۔ عمران خان تو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ غربت، ذلت میں، کسمہ پرسی اور ابتری میں جیتے رہیں، تبھی تو عمران خان جیسے لوگ لیڈر بنیں گے۔ اور اگر وہ نہیں کریں گے اور ملک کی صورتحال بہتر ہوگی تو لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے، انہیں اس حکومت سے توقع ہونی لگ جائے گی۔ ابھی تک کوئی توقع نہیں ہے جتنی انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اور اس مہنگائی کو فیور کرنا آسان نہیں ہے، کوئی فیور نہیں کر سکتا، نہیں کرنی چاہیے۔ پرانی حکومتوں پر مدعا ایک حد تک ڈال سکتے ہیں، کچھ قصور سرکار آپ کا بھی ہے، اس کے اوپر بھی غور کریں۔ اچھا، عمران خان نہیں چاہتے کہ پاکستان فائنینشلی اسٹرانگ ہو جبکہ وہ اپوزیشن میں ہو، اور وہ ایک جو ہے قیدی بن کر رہیں، تو وہ صورتحال ان کے لیے اب ایکسٹریم سچویشن کی آ رہی ہے۔ اگر یہ 4-6 مہینے حکومت گزار جاتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کی صورتحال بہتر ہونے کا امکان ہے، اور عمران خان کو یہ بات برداشت نہیں ہے۔ انہوں نے نہ خود کسی کے لیے بھلا کیا ہے، نہ کسی اور کو وہ پاکستان کے عوام کا بھلا کرنے دیں گے۔ تو یہ وہ والی سوچ ہے، نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے، یہ اس طرح کی سیاست عمران خان کر رہے ہیں۔ اور مجھے آنے والے دنوں میں ابتری کی کیفیت زیادہ لگ رہی ہے، کوئی سہولت کی کیفیت نہیں لگ رہی۔ یہ بہت فروئی باتیں ہیں کہ عمران خان کے لیے ہیلی کاپٹر، درست بات ہے کہ PK کا ہیلی کاپٹر عمران خان کے لیے لاہور میں کھڑا ہوا ہے، تو وہ کسی وقت بھی ادھر نکل سکتے ہیں، ان کی جو حفاظتی پولیس ہے اس کو وڈرا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چھوٹی باتیں، اصل مسئلہ ملک کا ہے، اصل مسئلہ اس ملک کے عوام کا ہے۔ اور عمران خان وہ شخص نکلا ہے کہ جس کو اس ملک کے عوام کا رتی بھر درد نہیں ہے، اس کے اندر صرف اپنی انا کی سوچ سمائی ہوئی ہے، اور وہ جب چاہتا ہے اس جمہوریت کو، اس عوامی مینڈیٹ کو پاؤں تلے رون دیتا ہے۔ اس طرح کے سیاستدان وقتی اور فروئی ہوتے ہیں۔ میرا ساری زندگی کا تجزیہ اور تجربہ یہ ہے کہ نفرت بڑا طاقتور جذبہ ہے، لیکن نفرت مسلسل اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اصل میں قائم رہنے والا جذبہ محبت ہے، اور عمران خان کی طرف دیکھیں تو کوئی محبت کا لفظ، کوئی جو ہے عوام کے ساتھ محبت، اور عوام کے مسائل کا حل، پاکستان سے کوئی محبت، آئین پاکستان سے کوئی محبت، کوئی ہماری اخلاقی سماجی اقدار کا کوئی خیال، یہ عمران خان کی ساری سیاست میں ہے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک صرف ایک جذبہ ہے، اور وہ نفرت نفرت نفرت۔ جہاں پہ مثلا انہوں نے یہ شروع کیا کہ لوگ گالیاں دیں گے
تو اس سے ان کی تسلی نہیں ہو رہی ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں جہاں ایک گالی دیتے ہیں وہاں 10 گالیاں دیں, اور جب 10 گالیاں دینے والے موجود ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں پر انہیں 100 گالیاں دینی چاہیے. ڈکٹیٹرز اور اس طرح کے سوچ رکھنے والے لوگ اسی طرح اپنے عوام کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. پنجاب کا معاملہ تعطل کا شکار ہوگا, یہ کل فیصلہ نہیں ہونے والا. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.